बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बारान रहमत के साथ मैं आपका मेज़बान शकील जाज़िब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत अपने अरूज पर होती है और हमें पुकार कर दावत दे रही होती है कि कौन है जो अल्लाह की इस रहमत से फैज़याब हो सके। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हम रोज़े के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि रोज़े की फ़र्ज़ियत क्या है, रोज़े की फ़जीलत क्या है, रोज़े के अहकाम क्या हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ आपके हर दिल अज़ीज़, मारूफ़ मशहूर आलम दीन, स्कॉलर, मुफ़क्किर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब तशरीफ़ फरमा है, जो जामिया इस्लामाबाद इंटरनेशनल के चांसलर भी हैं। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत की और आपने वक्त निकाला हमारे नाज़रीन के लिए। जैसा कि ये रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये खुसूसी ट्रांसमिशंस हैं और हम आपसे रहनुमाई और फैज़ हासिल करते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि रोज़ा जो है ये क्या है, इसकी फ़र्ज़ियत क्या है और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और बाकी रोज़ों में क्या फ़र्क है? माशाअल्लाह, शुक्रगुज़ार हूँ जनाब आपका और ए टीवी की पूरी टीम का, जो रमज़ानुल मुबारक में माशाअल्लाह बरान रहमत तक़सीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूरी मिल्लत को इससे फैज़याब करे और इसकी बरकतों से हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी इसकी बरकतें अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जो है, इसकी एक ख़ास अहमियत है। वैसे तो देखा जाए इसकी एक हिस्ट्री है, एक पूरी तारीख़ है रोज़े की। रोज़ा तो तुलुए फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से अपने आप को रोकने का नाम है। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है, इसमें देखा जाए तो तारीख़ी भी इसका हवाला मौजूद है। यानी हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, इंसानियत के बाप हैं, बाकायदा तौर पे उनके अंदर भी ये था कि वो 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये गोया कि 3 रोज़े हर महीने के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी रखा करते हैं। माशाअल्लाह। और फिर एक रोज़ा मारूफ़ है जो सौम दाऊद के नाम से है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगम्बर जो है, एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन, इस तरतीब से अल्टरनेट डेज पे वो रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे नफली रोज़ों के बारे में जो तरगीब दी, उसमें फरमाया भी कि सौम दाऊद जो है वो अच्छा है, एक दिन रखा फिर छोड़ दिया फिर रखा। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी रखा करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो ज़िंदगी में मुसलसल रोज़ा रहता। ये भी मिलता है। यानी जो कुरान बहुत सारे पैगंबर ऐसे हैं जिनके हाँ में मुसलसल भी है। और ये जो कुरान मजीद के अंदर अब ताला ने रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से सूरह अल बकरा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। उन पर भी फ़र्ज़ किए गए। उन पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, उधर भी कोते बाई है, उन पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। तो ये एक पूरी तारीख़ और हिस्ट्री है रोज़े की। तो उम्मत मुहम्मदिया पर रब्बे ज़ुल जलाल ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और रोज़ा जो है ये फिर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि तुलुए फ़जर से लेकर आगे ग़ुरूब आफ्ताब तक का ये पूरा दुरानिया जो है, दिन इसको कहते हैं शरई तौर पर। जब फ़जर तुलू हो जाती है, सेहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो दिन शुरू हो जाता है। तो ये फिर ये है कि पूरा वक्त जो है इसमें खाने पीने से और मियाँ बीवी का आपस में मुबाशरत से ये रोकथाम और ये अमल की ममानत, ये रोज़ा कहलाता है। ड्यूरेशन में अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जब तक सूरज की रोशनी है उस वक्त तक आप, या इसमें वो ज़ाहिर उसके अंदर वो फिर ग़ुरूब शम्स तक उसको करार दिया गया। तो ये रोज़ा जो है उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ किया गया और पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा, अगरचे वो इस अंदाज में नहीं था जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का पूरा एक महीना है, उनकी तारीख़ या उनका वक्त जो है मुख्तलिफ रहा है। तो ये रोज़ा जैसे वो कुछ यौम सब्त का भी हज़रत मूसा के गालबन वो इस तरह के आशूरा का रोज़ा भी है, बाकी भी रोज़े वो भी तारीख़ में है। पहले बाकायदा तौर पे हिस्ट्री में यौम आशूरा का रोज़ा भी रखा जाता और इस हवाले से मन्नत के हवाले से भी वो रोज़े के हवाले से रोज़े भी हैं, उनका भी मिलता है। और फिर ज़ुल्हज शरीफ के रोज़े का भी जिक्र मिलता है, रजब शरीफ का भी। तो ये शबे बरात का जो आगे निसफ शाबान का रोज़ा, ये सारे रोज़े मतलब अपनी जगह पे तारीख़ में मिलते हैं। तो उम्मत मुहम्मदिया में ये रमज़ानुल मुबारक का पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, जबकि बाकी जो रोज़े हैं वो नफल की हैसियत रखते हैं। कोई मन्नत मान लेगा तो उसको हम वाजिब रोज़ा कहते हैं कि सिर्फ मन्नत का पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम भी रोज़े की जो फजीलत और अज़मत शान बयान की है,
وہ بھی بہت ساری ہے. لیکن رمضان کے مہینے کی فرضیت تو پھر قرآن نے واضح کر دی ہے باقاعدہ اس مہینے کے اندر آپ پر فرض ہے روزے. یہ فرض کے یہ فرضیت کا. اور اس میں کچھ انہوں نے ایگزمپشنز بھی بتائیں کہ سوائے ان کے کہ جو سفر پر ہیں. اسی قرآنی آیت کے اندر اگر تفصیل میں دیکھا جائے تو ایک تو یہ اگر فرضیت کو بھی دیکھا جائے نا، جو چیز کسی پر فرض کرنی ہو، میں تو کہوں گا کہ جو ارباب اختیار ہوتے ہیں، جنہوں نے قوانین بنانے ہیں، پھر قوانین کا آگے عمل درآمد کروانا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز میں ہونا چاہیے. اگر یہ اس آیت پہ غور کیا جائے قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت، ظاہر فرضیت سے کھانا پینا تو رکنا ہے، تو یہ ایک بندے کے لیے مشقت تو ہے. اب اس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہے. یہ کما کتب علی الذین من قبلکم بھی فرمایا. پھر اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے، وہ بھی لعلکم تتقون میں بیان کیا کہ یہ تمہارے لیے ہی فائدہ ہے. تم اس میں تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری کا پھل لوگے، تو لہذا تمہیں اس کا فائدہ اور اجر ملے گا. اور آگے پھر بھی یہ تھا کہ چلے فائدہ تو ہمارا ہے، پہلے لوگ بھی رکھتے ہی آ رہے ہیں، فائدے بھی دونوں ہیں، روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. پھر یہ بھی سوچ آ سکتی تھی کہ پھر ٹھیک ہے لوگ رکھتے آ رہے ہیں، لیکن کہ یہ ہمیشہ ہم نے رکھنا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں جو گنتے گنتے گزر جائیں گے. اس کے اندر پھر اگلے مرلے میں لایا کہ جو شخص فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے تم میں سے، شرعی طور پر اس کا عذر ہے، وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، مسلسل 3-4 گھنٹے تک بھوکا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے بھی. اور جو بندہ شرعی سفر پہ ہے، جس بندے کے لیے سفر کے دوران ظاہر ہے پہ روزہ رکھنا مشقت ہے اور دقت ہے. ظاہر ہے سفر کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ فورسی نہیں کر سکتے کہ سفر میں آپ کو آگے کیا معاملہ پیش آئے. وہ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دیگر دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں. جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ رہ جائے گا، وہ اگلے مرلے میں جب فرصت رمضان المبارک کے بعد ملے گی اس کو قضا کر لے گا. اور آخر میں یہ بھی فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اگر اس کے باوجود بھی کس بندے کو ہمت ہو، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے جو مرض ہے اس میں روزہ رکھ سکوں گا، پھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خیر اور برکت ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم جانتے ہو تو پھر تمہارے لیے خیر اور برکت اس کے اندر موجود ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیت جہاں روزے کی فرضیت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کا جو اگلے مسائل بن سکتے ہیں روزے کی وجہ سے، ان کا بھی حل پیش کر رہی ہے کہ اس کے اندر گھبرانا بھی نہیں ہے کہ کوئی اتنا دن جی بھوکا رہوں گا تو کیا حاصل ہے. وہ حاصل جو کچھ ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی، اور پھر بندے کی زندگی میں وہ ڈسپلن تقوی کا آ جائے، پرہیزگاری کا آ جائے. سارے ارکان اسلام کے اندر جو روح ہے وہ تو تقوی اور پرہیزگاری ہے. اچھا، فرضیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ عمر کا تعین کیا ہے، کس عمر سے یہ فرض ہوتا ہے اور کس عمر تک ہے، یا بعض اوقات یعنی آپ آخری عمر میں بھی جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں شرعی طور پر شاید وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے، تو اس کی بھی کیا کوئی بتایا گیا ہے؟ ویسے تو رمضان المبارک کا روزہ ہو یا حج بیت اللہ شریف ہے، زکوٰۃ ہے، یا ارکان اسلام یا احکام اسلام جو ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں شرعی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ مکلف اور پابند ہوتا ہے. ان احکام کا پابند وہ شخص ہے جو بالغ ہوتا ہے، جو بلوغت کی عمر کو یعنی پہنچ گیا ہے تو اس پہ فرض ہو گیا، تو اس سے پہلے نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ذوق شوق دینے کے لیے، ٹریننگ اور تربیت دینے کے لیے، جس طرح نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے بچے کو 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو کہا جائے، اپنے ساتھ کھڑا کریں، 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مزید زیادہ تنبیہ کر کے بھی اس کو کہا جائے. یہ تربیت کا حصہ ہے تاکہ جب آگے حد بلوغت کو پہنچے، بالغ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر لاگو ہو گیا. جب لاگو ہو گیا پھر اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا خسارہ ہے اس کا. اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کے متعلق بھی لکھا ہے اہل علم نے کہ جب 10 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو شوق دینے کے لیے اس کو کہنا چاہیے اگر اس کی استطاعت سمجھتے ہیں. یہ 2 بنیادی چیزیں آ گئی، ایک عاقل ہو اور بالغ ہو. بالکل، یعنی اگر دونوں میں سے کوئی شرط پہ وہ پورا نہیں اترتا تو اس پہ روزہ نہیں، فرضیت نہیں. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمر کا آخری حصہ بعض لوگوں کے لیے ایسا بن جاتا ہے جس میں ان کی عقل کے اور حواس ان کا نہیں رہتا، شعور نہیں رہتا، اس صورت میں جا کر پھر شریعت نے قرآن مجید کی اسی آیت میں فرما دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين.
جو روزہ بل کر رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، خواہ مرض کی وجہ سے، خواہ پھر وہ بے ہوشی کی وجہ سے یا عقل نہ ہونے کی، ان لوگوں کے لیے آگے فرمایا کہ وہ ایک دن کا کھانا بطور فدیہ دیں گے، صبح و شام کا کھانا کسی فقیر کو، غریب کو دے دینا یا اس کے بدلے میں کوئی قیمت دے دینا، یہ ایک شرعی فدیہ ہوتا ہے، اور شرعی فدیہ ادا کر دیا جاتا ہے اس شخص کی طرف سے جو بندہ پھر طاقت نہیں رکھ سکتا ان مجبوری کے پیش نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ روزہ جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو اس میں روزے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ روزے کے جو اس کی اوبلیگیشنز آپ کہہ لیں یا فرائض واجبات جو ہے وہ آپ کے اوپر کیا لاگو ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ جس طرح میں نے عرض کیا نا، یہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دورانیہ ہے، ایک تو کھانے پینے کی جس میں ممانعت کھانے پینے کی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ روزہ صرف جو یہی نہیں ہے کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے پر جو روزے کے آداب لازم ہوتے ہیں، ہر کام کا ایک فرض حکم ہوتا ہے، اس کو انجام دینے میں، عمل میں لانے میں کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے کے بھی جو آداب ہیں، اس کے اندر پھر صرف یہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہیں روکنا، اس میں پھر زبان کا روزہ بھی ہوگا، آنکھ کا روزہ بھی ہوگا، کان کا روزہ ہوگا، باقی اپنے اعضاء کا روزہ ہوگا، یعنی اپنی نگاہ کو بھی ہر طرح کی محرمات سے، ایسی چیزوں سے جن کا دیکھنا منع ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور ایسی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بھی بچائے جن کو سننا منع کیا گیا ہے شریعت میں، اور اپنی زبان سے بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان کا استعمال درست رکھے، اور کسی ایسی جگہ پر نہ جائے پاؤں کے ساتھ چل کر بھی جہاں پہ اس کے جانے سے ظاہر گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ روزے کے ساتھ آداب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یطاع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل یا غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے سارا دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، کھانا پینا چھوڑے رکھا۔ کھانا پینا جو چھوڑنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کی خاص ایک مقصدیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ بندہ باقی منہیات سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ظاہر رمضان المبارک میں یہ جو دورانیہ ہے دن بھر کا روزہ ہے، ویسے کھانے پینے والی حلال چیزیں ہیں، گھر میں کچن میں موجود ہیں، بندے کے لیے حلال ہے، لیکن اس خاص دورانیے میں جب شریعت نے منع کر دیا، اس نے روزہ رکھا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جبکہ وہ چیزیں کھانے پینے والی جائز ہیں، اس کے لیے حلال ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے اگر نہیں کر رہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نہیں کر رہا، تو پھر باقی جو منہیات ہیں، جن کاموں سے بچنا ضروری ہے، وہ بھی پھر رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دونوں پہلو ہو گئے، ایک آپ کا جسمانی پہلو آ گیا، اس پہ آپ نے جو اپنا اختیار ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور دوسرا آپ کا روحانی پہلو آ گیا، اس پر بھی جو آپ کا اختیار ہے اسے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، پورا ظاہر و باطن کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے، یہ رمضان المبارک کا روزہ تو ضبط نفس ہے نا، بنیادی طور پر اپنے آپ کو روکنا ہے، سوم کا معنی روکنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی ناجائز خواہشات سے اگر بچانا ہے تو پھر روزے کی وجہ سے جب جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے تو پھر باقی جو زندگی کے حصے ہیں اس میں بھی ان کے اندر پھر کم از کم جو ناجائز خواہشات ہیں ان سے تو اپنے آپ کو روکیں۔ بلکہ یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ خواہشات جو کسی اسراف کا باعث بنتی ہیں، جو کسی زیادتی کا باعث بنتی ہیں کسی بھی حوالے سے، ان سے بھی روکنا۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں، یعنی ناجائز تو آپ نے رکنا ہی رکنا ہے، لیکن بعض اوقات جائز خواہشات بھی ایسی ہیں جو آپ کی کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتی ہیں، کسی کی زیادتی کا باعث، جائز خواہشات کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، یہ جائز خواہشات پوری کرنے سے اور باقی لوگوں کے لیے نقصان بنتا ہے۔ وہ جو سٹیٹس ہے، جس حالت میں آپ ہیں، حالت صوم میں، حالت روزے کی حالت میں، تو وہ اس کا تقاضا پھر یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس سے بھی روکنا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہے ہی امساک، روزے کا معنی امساک ہے، ضبط نفس ہے، یعنی وہ آپ کی تطہیر ہو رہی ہے، آپ کی ذات کی تطہیر ہو گئی ہے، آپ کے نفس کی تطہیر ہو رہی ہے۔ بلکہ جہاں میڈیکلی اور طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو روزے کی وجہ سے جسمانی طور پر، ظاہری طور پر بھی انسان کے لیے صحت افزا ہے،
اور اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کے ہمیشہ کھاتے رہنے سے بیماریاں بنتی ہیں، بے شک، اور یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، اور اس میں کہ بھی بندہ ہمیشہ ہی کھاتا رہے تو اس کے ساتھ بندے کے لیے اور اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی وہ جو ابھی اسراف کی بات ہوئی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے کے ٹائم پہ اگر کھانا پینا بند کر دیا اور سحری اور افطاری پر آپ نے اتنا کھا لیا کہ جو ہے وہ آپ کی حالت اور خراب ہو جائے، پھر وہ جو اسراف تو وہ والی اس کا بات ہے، مقصد فوت ہو جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا سوموا تصحوا، واہ، روزہ رکھا کرو، اس سے تمہیں صحت ملے گی۔ صحت ملے گی، اور یہ کتنی بڑی حکمت ہے یعنی کہ یہ بندہ ایک ایسا 11 مہینے combination تو کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس روزے کی برکت سے جسم کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اس کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ بندے کے لیے روزہ رکھ کے وہ ایک لحاظ سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس سے بندے کو جسمانی طور پر بھی جی صحت ناظرین، روزے کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور اس کے روحانی فوائد بھی ہیں، اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کی فرضیت کے حوالے سے۔ ابھی ہم روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔